नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 2 सूरतुल फातिहा आयत नंबर 232 से करेंगे। वही तलाक का जो इश्यूज़ है वही चल रहा है। व इज़ा और जब तलक़तुम तलाक दे दो तुम अन्निसा औरतों को फबलगना फिर वो पहुंचे अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को यानी इद्दत को फला तो ना तअदुलुहुन्ना तुम रोको इन्हें अन के यन कहना वो निकाह कर लें अजवाजहुन्ना अपने शोहरों से। यहाँ पे वो दूसरे शोहर मुराद है यानी जिन नया निकाह जिनसे करेंगी। इजा जब तरा दो वो बाहम रजामंद हो जाएं बेनहुम आपस में बिलमारूफ भले तरीके से। जाले का ये बात युआजू नसीहत की जाती है भी साथ इसके मन उसको जो काना हो मिनकुम तुम में से युमिन ईमान रखता बिल्लाह अल्लाह पर वल यौमिल आखिर और आखिरी दिन पर। जालिकुम ये बात अज़का ज्यादा पाकीज़ा है लकुम तुम्हारे लिए व अतहर और ज्यादा पाक है वल्लाहु और अल्लाह यालमू जानता है व अंतुम और तुम ला तालमून नहीं जानते। अब इस आयत में हम देखते हैं कि ये अदल जो तादुलून आया एन द्वाद लाम अदल के मानी होते हैं रुकावट पैदा करना, अड़ंगे डालने की कोशिश करना। और अजवाजा उनसे मुराद उनके दूसरे जिन नया निकाह करेंगी वो शोहर मुराद है। तो यहाँ पे मुतलका की राह में रुकावट ना डाली जाए। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो रहा है कि जो औरत तलाक पाकर अपनी इद्दत पूरी कर चुकी हो वो आजाद है। जहां पसंद किया निकाह करे वो कर सकती है। इसके इस इरादे में तलाक देने वाले शोहर या इसके खानदान वालों को कोई रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। आम इससे तो ये रुकावट भी नजर आती है कि अंदरूनी आपको पता है खानदानी साजिशें होती हैं, तोड़ जोड़ होती है। खासकर पहला जो ससुराल होता है उसकी बुराइयां करेगा, शोर करेगा कि ये ऐसी थी वैसी थी। और बास खानदान और बरादरियों में ये जहालत पाई जाती है कि अगर उनके अंदर कोई औरत ब्याही जा चुकी हो यानी शादी हो चुकी हो तो इसके तलाक पा जाने या इसके शोहर के वफात पा जाने के बाद भी ये लोग बर्दाश्त नहीं करते थे कि ऐसी औरत कहीं और निकाह करे। इसमें वो अपनी तौहीन ख्याल करते थे कि हमारी बेइज्जती हो रही है और तरह तरह के इसमें वो रुकावट डालते थे। यहाँ तक कि इसके लिए बाज़ कत्ल फसाद के भी जुराइम जो वो सामने आ जाते थे। जिस तरह ये जहालत हमारे मुल्क में भी आज पाई जाती है। हमारे मुल्क में तो माँ बाप तो चाहते हैं कि चलो जो बेवा बेटी है या मुतलका बेटी है इसका निकाह हो जाए, लेकिन मुआशरे के लोग और हम औरतें जो सास बनती हैं वो ही नहीं बर्दाश्त करती कि बेटा किसी डिवोर्स औरत से या किसी विडो से निकाह करे। और इसी तरह कुछ औरतें बच्चों वाली होती हैं तो जब उनके अपने बेटे डिवोर्स्ड हो जाए या विडोज हो जाए तो वो उनके लिए फिर ऐसी लड़की ढूंढते हैं। चलो वो कहते हैं बेशक वो विडो मुतल्लका हो लेकिन उसके बच्चे ना हो, यानी फिर बच्चों को नहीं एक्सेप्ट किया जाता। तो उस वक्त अरब के मुआशरे में भी इस तरह की चीजें पाई जाती थी। कुरान इससे रोक रहा है कि एक औरत को तलाक दे दी, अब उसकी राह में रुकावट बनने का किसी को कोई हक नहीं है। उसकी अपनी मर्जी है, जहां वो चाहे जिसके साथ उसका मामला तय पा जाए वो उसके साथ निकाह कर सकती है। इसके इसके साथ हम कुछ अहादीस देखते हैं। सैयदना मुअक्किल बिन यसार कहते हैं मेरी बहन जमीला को इसके हस्बैंड आसिम बिन अदी ने तलाक दी। तलाक रजई थी यानी एक या दो तलाक दी, मगर उसने रजू ना किया अता के उसकी पूरी इद्दत गुजर गई। फिर इधर गुजर जाने के बाद दोबारा निकाह के लिए मुझे पैगाम भेजा। आपको पता है ना रजी तलाक में ये लास्ट वीक हम जो हमने किया था उसमें अब वो तो बीवी यानी तलाके बाइन हो गई है, अब उसके लिए हराम हो गई है, लेकिन उसके लिए ये रास्ता खुला हुआ है कि वो उसके साथ नया निकाह नया हक में नए गवाह के साथ उसको दोबारा ला सकता है। तो वो उसके भाई को पैगाम भेजता है मुअक्किल बिन यसार को। तो वो मुअक्किल बिन यसार कहते हैं मैंने गैरत और गुस्से की वजह से इसे भरा बुला कहा और इनकार कर दिया और कसम खा ली कि अब इससे निकाह ना होने दूंगा। इस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई और मैंने इस हुक्म के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दिया और अपनी कसम का कफारा अदा किया। ये बुखारी की हदीस हदीस है किताबुत तफसीर से।
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے اس آیت کی شان نزول پتہ چلتی ہے۔ کچھ اور رولنگ نکلتی ہے، فقی رولنگ نکلتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور اس حدیث سے یہ بات اگرچہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا کئی حدیث سے ثابت ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے عورت کی رضا کو ولی کی رضا پر مقدم یعنی اوپر رکھا ہے۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ جمیلہ کو نکاح کے کئی پیغام آئے اور اس کے سابق خاوند عاصم بن عدی نے بھی پیغام بھیجا تھا۔ اب معقل جو تھا وہ غصے اور غیرت کی بنا پہ اس نے عاصم سے انکار کر دیا تھا نکاح پہ، تو اس کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ یا طلاق شدہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لی جائے، اسی طرح کنواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک وہ اجازت نہ دے دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کنواری اجازت کیسے دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چپ رہنا ہی اس کی اجازت ہوگی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کنواری لڑکی تو شرم کرتی ہے، آپ نے فرمایا اس کی رضامندی یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کنواری لڑکی کی خاموشی اس کی رضامندی ہے، لیکن جو عورت بیوہ ہوگی، جس کو ڈیورس ہوگی، طلاق شدہ عورت، وہ منہ سے بول کر اپنی رضامندی ظاہر کرے گی۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں جعفر بن ابی طالب کے خاندان کی ایک عورت کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اس کا ولی کہیں زبردستی اس کا نکاح نہ پڑھوا دے، اس نکاح سے وہ خوش نہیں تھی۔ آخر اس نے کسی شخص کو دو بوڑھے انصاری عبد الرحمن بن جاریہ اور مجمع بن جاریہ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کہا، ان کو بھیجا کہ تو کیوں روتی ہے، کیوں ڈرتی ہے؟ ایک اور جو تھی خنسہ بنت خزام کا نکاح اس کے باپ نے زبردستی کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اس کا نکاح کیا تھا، وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو کینسل کر دیا تھا، فسخ کر دیا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث سے تو بہت ساری ہیں کہ ولی کے بغیر ویسے تو نکاح باطل نہیں کر سکتی، لیکن عورت کی رضامندی بھی ہے، ولی اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو جی، تو اب ہم اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے نا کہ ایک یا دو طلاق کی صورت میں شوہر کو عدت کے دوران رجوع کا یعنی حق حاصل ہوتا ہے، لیکن عدت پوری ہو جائے یا اب یہ طلاق رجی نہیں رہتی، طلاق بائن ہو جاتی۔ اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اب اگر یہ رشتہ پھر سے جوڑنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے۔ عدت کے اندر رجوع کی صورت میں عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، کیونکہ وہ پورا اختیار اللہ تعالیٰ نے حق کو برد دہنا کا لفظ ہم نے پچھلے ویک پڑھا تھا، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اسی اپنے پہلے شوہر سے نکاح دوسرا کر کے جا سکتی ہے، اور چاہے تو اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ طلاق مغلظ جو تیسری طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد جب تک اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہیں ہو جائے گا اور وہ بھی اسے طلاق نہ دے دے، سابق شوہر کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، وہی جو ہمارے یہاں حلالہ کا نام دیا جاتا ہے۔ طلاق بائن کے بعد اگر وہی عورت وہی مرد پھر سے نکاح کرنا چاہے تو اب کسی اور کو اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ یہ طلاق رجی کے درمیان ہو رہا ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت جاری کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو واقعاً ایمان رکھتا اور اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی جن کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو یہ ساری نصیحت گویا بھینس کے آگے بین بجانا ہوگا، جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے۔ کیا اپنے پہلے شوہر کے ساتھ اگر کر لے، اس میں وہ لڑائی جھگڑے، آپ کو پتا ہے کہ طلاق ایسی طلاقیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے خاندان والے۔ اب رجعی طلاق میں شوہر حق رکھتا ہے، وہ جرگے بھیج رہا ہے، لیکن ماں باپ یا بھائی جو ہوتے ہیں قسمیں اٹھا لیتے ہیں اب اس کے اپنی بہن یا بیٹی اس کو تو ہم کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ اس کی طرف سارا آ رہا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نابالغ لڑکی جو چھوٹی عمر میں نکاح ولی کر دیتے ہیں اس کی رخصت موجود ہے کہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ لڑکی جب بڑی ہو جائے اگر اس کو نہیں پسند تو وہ کورٹ میں جا کے اس نکاح کو کینسل کرا سکتی ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، نہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہذا تم اپنی عقل کو آگے نہ رکھو بلکہ اللہ کے احکام کو آگے رکھو۔ مرد اور دونوں کا ہی خالق اللہ ہے، یعنی اللہ ہی نے مرد کو بھی بنایا ہے، اللہ ہی نے عورت کو بھی بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الخلق عیال اللہ یعنی تمام مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے، لہذا اللہ کو تو ہر انسان محبوب ہے، عورت بھی محبوب ہے اور مرد بھی محبوب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، انسان اس کی تخلیق کا ایک عمدہ بہترین شاہکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کا کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی قدیم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور مرد کے کیا ہونے چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو دی یہ چیزیں ان کے لیے دی ہیں۔ جی آیت نمبر، اب ایسا نا جو جن کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اللہ کو ہم نے جواب دہ ہونا ہے، تو وہ پھر اپنے اعمال نامے میں ایسی غلط چیز نہیں ہونے دیتے، وہ ان چیزوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 233، والوالدات، اس میں دیکھیں ایک معروف آیا ہے لفظ، قرآن کی کئی جو رولنگز ہوتی ہیں وہ معروف طریقے سے ہوتی ہیں، یعنی جو اسلام سے پہلے بھی بھلے معروف طریقے رائٹ تھے عرب معاشرے میں، اسلام نے ان کو بھی جو یعنی معروف طریقہ ہوتا ہے جو عقل کو، انسان کے دماغ کو، فطرت کو اچھا لگے کہ یہ صحیح ہے، تو اسلام نے ان کو برابر برقرار رکھا ہے۔ کئی بار آپ دیکھیں گے کہ بالمعروف بالمعروف کے لفظ بہت آئیں گے نا۔ آیت نمبر 233، والوالدات، اور مائیں، یردعنا، وہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، ہولین، 2 سال، کاملین، مکمل، یہ مرکب توصیفی آیا ہوا ہے، لمن، اس کے لیے جو ارادہ ارادہ کرے، ان کے یتم، وہ پورا کرے، الرضاعت، رضاعت کی مدت کو، وعلی، اور اوپر، المولود لہو، اور اس والد کے، یعنی یہ مولود لہو کی ضمیر والد کی طرف ہے، یعنی اس کے جس کا وہ بچہ ہے، رزق ہن، خوراک ان عورتوں کی، مونس کی ضمیر آئی ہے تو عورتوں کا آیا ہے، وہ قسمت ہن، اور لباس ان عورتوں کا، بالمعروف ہے، بھلے طریقے سے، دیکھیں پھر معروف آ گیا ہے، لا تکلفو، نہ تکلیف دیا جائے، نفس، کوئی نفس، الا، مگر، وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، لا تدار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن، والدہ کو، بوالدیہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا، اور نہ، مولود لہو، اور جس کا بچہ ہے یعنی والد کو، بولدی ہی، اس کے بچے کی وجہ سے، وعلا، اور اوپر، الوارث، وارث کے، مثلو، مانند، ذالکا، اسی کے، فإن، پھر اگر، ارادہ، وہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، ان ترادن، باہم رضامندی سے، منہما، ان دونوں کی، وتشاورن، اور باہم مشورے سے، فلا، تو نہیں، جناحہ، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، وإن، اور اگر، تم ارادہ کرو تم، ان کے، تسترضعوا، تم دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، اذا، جب، سلم، تم سپرد کر دو تم، ماں، جو، آتے تم، دینا تھا تم نے، بالمعروف، معروف طریقے سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، اس سے، جو تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب آپ اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے ہیں، میں ترتیب بار نمبر 1 2 کر کے بتاتی ہوں۔ نمبر 1، متعلقہ پر اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے، اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ عورت یہ رضاعت کی مدت پوری کرے۔ نمبر 2، اس مدت میں بچے کے باپ پر متعلقہ کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری ہے، اور اس معاملے میں دستور کا لحاظ ہوگا، یعنی شوہر کی حیثیت، عورت کی ضروریات اور مقام کے حالات کو پیش نظر رکھ کر فریقین جو ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ عورت کو نان نفقہ کے طور پر کیا دیا جائے۔ فریقین میں سے، نمبر 3 پوائنٹ ہے، فریقین میں سے کسی پر بھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، نہ بچے کے بہانے سے ماں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور نہ بچے کی آڑ لے کر باپ پر کوئی ناروا دباؤ ڈالا جائے گا، یعنی بچے کو رکھ کے اس کو، یعنی ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ اموشنلی بلیک میل کر کے اس سے زیادہ چیزیں وصول کی جائیں۔ نمبر 4، اگر بچے کا باپ وفات پا چکا ہو تو یہی پوزیشن جو اس کا ذمہ دار ہوگا
یہ حقوق سارے اس کے ذمہ ہوں گے، یعنی پھر وہ اس کا وارث ہوگا۔ نمبر 5، اگر بامی رضامندی اور مشورے سے 2 سال کی مدت کے اندر ہی اندر بچے کا دودھ چھڑا دینے کا عورت مرد فیصلہ کر دیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ قرآن نے 2 سال کی مدت کی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی، کیونکہ کئی بار عورت پریگنٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اچھا نہیں ہوتا بچے کے لیے، تو پہلے بھی چھڑانا پڑ جاتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہاں تو طلاق ہو چکی ہے، دوسرے بچے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر نمبر 6 پوائنٹ، اگر باپ یا بچے کے ورثہ بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو ایسا کرنے کے وہ جائز ہے، یعنی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کا ساتھ شرط یہ ہے کہ بچے کی والدہ سے دینے دلانے کی جو قرارداد پوری ہوئی تھی وہ پوری کر دی جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ پھر تنبیہ کر رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور یہ جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب خدا کے سامنے کرتے ہو، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی ہے، اور اس میں عورت کو جو بھی دیا جاتا ہے نام نفقہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور نہ تکلیف پہنچایا جائے والدہ کو بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے، یعنی دونوں کے ساتھ منصفانہ یعنی جو عادلانہ سلوک ہے وہ کیا جائے، جیسے حدیث نبی میں لا درارا ولا درارا، یعنی نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا ہے۔ میری ماسٹر کی اس کلاس میں جو ایک بک تھی نا، اس میں 6 حدیث تھیں، اور میکسیمم فقہ کی پوری رولنگ ان 6 حدیث میں تھی، ان 6 حدیث میں سے ایک حدیث یہ تھی، یعنی اس ایک حدیث سے بہت ساری ہماری جو رولنگ ہے فقہی مسئلوں کی نکلتی ہے۔ وہ علی الوارث مثل ذالک، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری، اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے والی متعلقہ عورت کا نان نفقہ مرحوم کے وارثوں کے ذمہ ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ چاہے تو وہ دودھ چھڑا لیں 2 برس کے اندر ہی، تو وہ بھی بامی رضامندی سے ہوگا۔ تو یعنی اس میں بہت سی دیکھیں ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں۔ ایک اور پوائنٹ ہے اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے موافق۔ یہ نہ ہو کہ نان نفقہ بچانے کے لیے اب تم مدت رضاعت کے درمیان بچے کی ماں کی بجائے کسی اور عورت سے اس لیے دودھ پلوانے لگو کہ اسے کم معاوضہ دینا پڑے گا، یعنی ماں کو تو زیادہ دینا پڑ رہا ہے۔ اگر تم کسی دائیا وغیرہ سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو پہلے بچے کی ماں کو بھلے طریقے پر وہ سب کچھ ادا کر دو جو تم نے طے کیا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں ان آیات سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا حقوق، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق پورے کیے، کسی کا حقوق اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے۔ ایک بچہ اگر طلاق ہو رہی ہے، جھگڑے لگ رہے ہیں، تو ایک بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دودھ کی جو مدت ہے اس کے درمیان عورت کا جو بھی یہ سارے آپ نے پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کے ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا ہے، یعنی رضاعت کی عمر 2 سال ہے، اس سے پہلے چھڑا لیں یا 2 سال میں عورت کو کپڑے بھی کھانا پینا سب کچھ دیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 233 پہ چلتے ہیں، والذین، اور وہ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں منکم تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں، یتربصن، وہ انتظار میں رہیں، بانفسہن، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، و عشرہ، اور 10 دن، فَإِذَا، پھر جب، بلغنا، وہ پہنچے، اجلہن، اپنی عدت کو، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس میں سے جو، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف ہے، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، واللہ، اور اللہ، بما، اس کی جو، تعملون، تم کرتے ہو، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے تو ایسی عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور حاملہ ہونے کی صورت میں وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش۔ بچہ چاہے جس دن فوت ہوا اس دن رات کو بچہ پیدا ہو گیا، عورت کی عدت ختم ہو گئی ہے، اسے اگلے دن چاہے تو وہ نکاح نیا کر سکتی ہے، اور چاہے 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، وضع عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اس کا جو رحم تھا خالی ہو گیا، یوٹرس خالی ہو گیا ہے، تو اب عدت بھی ختم ہو گئی ہے۔
تو اب بیوگی کی جو عدت ہے وہ جو ہے عورت کی 4 مہینے 10 دن سے 10 دن ہے. اب کیونکہ عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو ایک شدید صدمے میں ہوتی ہے، اور حالت بیوی میں وہ ہمدردی کی محتاج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کا زمانہ عدت اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے، تاکہ شوہر کی وفات کے صدمے کے ساتھ ساتھ اس کو شوہر کا گھر چھوڑنے کا بھی تو صدمہ ہوتا ہے نا، تو 4 مہینے 10 دن پھر وہیں وہ عدت گزارے گی. اس لیے مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. اور ایک جو آیت پہ لیجیے، آیت جو ہے یہ ناسخ ہے اور جو منسوخ ہو چکی تھی وہ آیت ہے کہ جب بیویاں اس طرح کے شور فوت آ جائیں تو پورا سال ان کو روکے رکھو. تو پہلا تھا کہ پورے سال ان کو رکھتے تھے، اور کہتے تھے وہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں گھر سے نکالے بغیر 1 سال تک نان نفقہ دیا جائے. اگر وہ خود نکلیں تو جو کچھ اپنے معاملے میں بھلے طریقے سے وہ کریں، اس پر پھر ان کو کوئی الزام نہیں ہوگا. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 میں آگے چل کر آئے گا. تو یہ آیت پہلے ناسخ پہلے آ گئی، منسوخ جو ہے بعد میں آئے گی. تو اب ایسا عدت گزارنے کے بعد وہ آزاد ہے، اپنے معاملے میں دستور کے مطابق جو بھی قدم اٹھا سکتی ہے. اس کے بعد نہ جو اس کے ولی ہیں ان پر کوئی الزام ہے، نہ ان پر کوئی اسی پر کوئی الزام ہے اگر انہوں نے معروف کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. تو عورت کے جو ہوتے ہیں نا کہ اس میں کئی بار نکاح نہیں کرنے دیتے تو ولی کو بھی منع کیا گیا. عورت اپنے شوہر کا پورا سوگ یعنی اپنے جو اس کو ٹائم دیا گیا سوگ کا اپنا سوگ اس میں منائے جو اس نے کرنا ہے. کیونکہ کئی بار ایسا ہے کہ یہ جو عدت ہوتی ہے نا اس کے فوراً بعد اگر نکاح ہو جاتا ہے تو لوگ نا باتیں کرتے ہیں کہ ابھی شوہر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، یہ اس نے شادی رچا لی. آدمی تو تیسرے دن کر سکتا ہے بیوی فوت ہونے کے. عورت کے لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن تک وہ اپنی عدت کو پورا کرے. تو اب ایسا ہے کہ اب عدت کے دوران اگلی آیت کا بھی اس کے ساتھ بہترین جوڑ چل رہا ہے. اس میں دیکھتی ہوں کچھ اور پوائنٹس ہے تو میں آپ کو بتا دوں. اس میں آیت نمبر ہاں ایک سائکیٹرکس تھی ڈاکٹر، تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو عدت اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی باڈی کو بنایا، آدمی کی باڈی کو بنایا، اور غم بھی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جو ایک بیوہ ہوتی ہے اپنے شوہر کی جو غم ہوتا ہے، ایک ڈپریشن، اس کو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اس سے نکلنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کی نفسیات کو سمجھ کے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا تھا، سوائے خاوند کے جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا. اور یہ حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں، نہ خوشبو سے رنگے ہوئے کپڑے پہنے، اللہ یہ کہ ان کی بناوٹ رنگین دھاگے کی، یعنی پرنٹڈ ایسا دھاگا آ گیا تو الگ بات ہے، اس کی اجازت ہے. ہم میں سے کوئی جب حیض سے پاک ہو اور غسل کرے تو ایک قسم کی خوشبو لگائے، نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو زینب ہے یہ بنت ابی سلمہ کہتی ہیں، میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے اور اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر اس عورت نے دوسری بار یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر تیسری بار آپ سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے نفی میں جواب دیا. پھر فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ جاہلیت میں یہ عدت پورا 1 سال تھی. اور سال گزرنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی. اور یہ پھر یہ زینب سے پوچھا گیا نا راوی نے یہ اونٹ کی مینگنی پھینکنے کا کیا قصہ ہے، تو زینب نے کہا جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس عورت کا خامد مر جاتا وہ ایک تنگ و تاریک جھونپڑے میں جا بیٹھتی، برے سے برا لباس پہنتی، نہ خوشبو لگاتی، نہ کوئی دوسری آرائش زبائش کرتی، حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی. سال گزرنے کے سال گزرنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلا گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لاتے جس سے وہ اپنی شرمگاہ رگڑتی اور وہ جانور مر جاتا، یعنی اتنی وہ خراب
یعنی نہانا دھونا کلیننگ جو نہیں تھی، طہارت نہیں تھی، اس کے بعد ایسے اونٹ کی مینگنی پھینکی جاتی تھی. انہوں نے ایک رواج بنایا ہوتا، جیسے اپنے سامنے پھینکتے تھی تو اس سے پتہ چلتا تھا، یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کی عدت پوری ہو گئی. اس کے بعد وہ خوشبو وغیرہ لگاتی، نہاتی دھوتی. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کتاب الطلاق سے لی گئی ہے. اب عورت کی رہی نا کہ عورت یہ عدت یا سوگ کا عرصہ کہاں گزارے، تو اس سلسلے میں راجے کو جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خاوند کے مکان ہی میں وہ اپنی عدت کا یہ عرصہ گزارے. اور اس میں اسے سفر کی اجازت ہے، دن کے وقت وہ سفر کر سکتی ہے لیکن رات کو اپنے مقام پر واپس آئے. اور کچھ علماء کا یہ قول بھی ہے کہ بیوہ عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اور اس پر سفر کی بھی پابندی نہیں ہے. اب عدت کی مصلحت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے. یہ عدت اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر فرمائی ہے کہ معلوم ہو سکے کہ عورت کو اپنے مرنے والے خامد سے حمل تو نہیں ہے، یعنی پریگننٹ تو نہیں ہے. اگر حمل ہو تو عدت وضع حمل تک ہوگی تاکہ نسب میں کوئی رد و بدل نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس بچے کو بھی حق دیا ہے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، کہ اگر اس دوران وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے تو بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نہ کہلایا جائے. اللہ تعالیٰ نے خون کے رشتوں کو، عصب نسب کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے. 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد وہ اپنے نکاح کے معاملے میں خود مختار تھی. اس مدت میں یقینی طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ اسے خاوند سے کوئی حمل نہیں ہوا، یعنی وہ پریگننٹ نہیں تھی. یعنی ان کا نکاح اب ان کی نکاح اب اگلی آیت دیکھیں، اس کے ساتھ بہترین جوڑے اگلی آیت کا بھی. اب یہ ایسی عورتیں جو کہ عدت میں ہے نا، ان کے لیے اب اگر کوئی خواہش مند ہے ان سے نکاح کرنے کا تو اس کا آ رہا ہے، یعنی منگنی کرنے کا. ولا اور نہیں جناحہ کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں جو ارد تم اشارہ کرو تم بھی ساتھ اس کے من خطبہ پیغام نکاح سے النساء عورتوں سے، او یا اکنن تم چھپائے رکھو تم فی انفسکم اپنے نفسوں میں. علم جانتا ہے اللہ اللہ انکم کہ بے شک تم ستذکرونہن ضرور تم اس کا ذکر کرو گے ان کا، ولیکن اور لیکن لا توعدوہن نہ تم وعدہ لو ان سے، سرن چھپ کر، الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولن بات معروفہ بھلی، ولا اور نہ تعزمو تم عزم کرو عقدتا عقد کا، النکاح نکاح کے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الکتاب مقرر میعاد اجلہ اپنی عدت کو، یعنی وہ اس کی عدت پوری ہو جائے. وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلمو وہ جانتا ہے ماں اس سے جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں، فاحذروہ پس ڈرو اس سے. وَعْلَمُوا دوبارہ آ گئے اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا، حلیم اور بہت بردبار ہے. اب ایسا ہے کہ عدت کے دوران اس طرح کی جو عورتیں ہیں نا، ان کے بارے میں اب آ رہا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ اور احترام جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اس وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اس کی بیوہ سے اس کے زمانہ عدت ہی میں نکاح کی پینگیں بڑھانی شروع کر دے. خاص کر آج کل کے زمانے میں ٹیکسٹ میسج کر دے، فیس ٹائم کر دے، ای میل کرے، واٹس اپ کرے، یعنی اس طرح کی چیزیں منع کہ اپنے ایک مرحوم بھائی کے لیے ایک اساس اور درد مند جو ایک بھائی ہوتا ہے وہ اپنے اندر اس کے جذبات ہونے چاہیے. اور یہ بات بھی اس کے خلاف ہے کہ ایک غمزدہ بیوہ کے جذبات کو ایک شریف آدمی اس طرح اس کو میسج بھیجے اور اس طرح کے نکاح کے منگنی کے پیغامات بھیج کر کے اس کو خراب کریں. تو اس میں نا مسلمانوں کا جو معاشرہ ہوتا ہے رحماء بینا ان کا معاشرہ ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی جانوروں کا ایک وہ گلا نہیں ہوتا جو ریوڑ ہوتا ہے. فرمایا اگر کوئی شخص بیوہ سے نکاح کا طالب ہو تو وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ کوئی کلمہ کوئی بات اشارتاً زبان سے نکال دے، جیسے پوچھ سکتا ہے وہ عدت تمہاری کب پوری ہوگی، یا اس کے ماں باپ سے پوچھ سکتے ہیں جی آپ کی بیٹی کی عدت جب پوری ہو جائے تو ہمیں بتائیے گا. تو وہ اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ اشارے کنائے سے اس نے ہم نے بتا دیا، اور اگلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر ان کا بھائی بیٹا کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ میچ کرتا ہے تو ان کا ارادہ ہے نا، یا اپنے دل میں نکاح کرنے کا ارادہ کر لے. لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ چھپے
چھپے طریقے سے پوشیدہ طور پر نکاح کے قول اقرار کر لے، اس کو میسج بھیج لے، چھپی چھپی ملاقاتیں کر لے، تعزیت اور ہمدردی کے بہانے اس کے ساتھ ملے تو تعزیت کرنے کے لیے، لیکن اس کو ساتھ یہ کر دے کہ میں تیرے سے نکاح کروں گا. تو اس میں ایسا کرنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم اللہ انکم تذکرونہن. تو یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم انقریب جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو تم اپنا ارادہ اس کو ظاہر کرو گے. سر ظاہر کرو اس وقت جب ٹھیک ٹائم ہوگا، اس وقت تم نہیں کر سکتے. پھر کتاب کا لفظ اس میں آیا ہے کہ یبلغ الکتاب اجلہ. تو یہ بھی یعنی قرآن کی ایک شرعی قانون ہوتا ہے. یعنی اس سے مراد 4 ماہ 10 دن عدت، عورت کی عدت کا جو قانون ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ جب تک قانون کی مدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح کا ارادہ نہ کرو. اور آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو. جی میں دیکھتی ہوں اس کے اندر اور کچھ. یعنی کوئی وعدے نہیں کر سکتے ہیں، کوئی میسیجز نہیں کر سکتے ہیں، کھلم کھلم نکاح کے منگنی کے پیغام نہیں بھیج سکتے ہیں، اشارتن کنائن کر سکتے ہیں. کیوں کہ وہ سوگ ہے اور سوگ کا جو مطلب ہے وہ پورا ہو سکے. آیت نمبر 236 پہ چلتے ہیں. لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلق تم طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو، ماں جبکہ لم نہ تمسوہن تم نے چھوا انہیں، او یا تفریدو تم نے مقرر کیا لہن ان کے لیے فریدتاً کوئی مہر، ومتعوہن اور مال و متاع دو انہیں، الموسیی اوپر وسط والے کے قدرہ اس کی وسط کے مطابق، وعلی اور اوپر المقتری تنگ دست کے قدرہ اس کی وسط کے مطابق، مطعم فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً حق کے، علی اوپر المحسنین نیکی کرنے والوں پر، احسان کرنے والوں کا. بلکہ معروف کے لفظ بار بار آ رہے ہیں. یعنی جو بھی اس ملک کی، اس معاشرے کی حالات کے مطابق جو بھی چل رہا ہے اس کے مطابق یہ کیا جائے گا. یعنی نکاح کے وقت اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حق ویر مقرر ہوا نہ ہوا اور نہ ہی صحبت کی نوبت آئی ہے. یہ رشتہ یعنی کبھی ہوتا ہے نا نکاح ہو جاتا ہے رخصتی نہیں ہوتی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، تو اس کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی شخص اپنی منقوہ کو اس حال میں طلاق دینا چاہتا ہے کہ نہ تو اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے کی نوبت آئی. اس میں یہ رخصتی سے پہلے جو طلاق ہو جاتی ہے نا تو اس میں مختلف جو 4 اسکول آف تھاٹ ہیں ان کی اپنی اپنی. ان میں کہتے ہیں کہ اگر لڑکی لڑکا اکیلے میں مل گئے ہیں تو وہ ان کی وہ ایک طرح سے خلوت ہو گئی ہے. تو ان کا جو نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا گیا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پھر دیں گے. اس صورت میں اگرچہ مہر کی ادائیگی لازمی نہیں، لیکن مرد کو چاہیے کسی کچھ نہ کچھ مال و متاع، دنیاوی کپڑے یا کوئی تحفہ دے دے. علی الموسی قدرہ علی المقتر قدرہ. یعنی اب اگر بہت بندہ امیر ہے، ملینئر ہے، تو وہ اپنے اس حساب سے اس کو اچھا قیمتی تحفہ دے گا. اگر غریب ہے تو اپنی مالی جو اس کی طاقت ہے اس کے مطابق دے گا. یعنی وسط والا غنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں بہت گشادگی دی ہوئی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. اور غریب بندہ اپنی حیثیت کے مطابق متاع بالمعروف جو خرچ قاعدے کے موافق ہو. یہ ساز و سامان دنیا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کو جب دی جائے تو اس کو ساتھ 100 باتیں سنائی جائیں، خیرات سمجھ کے دی جائے اور اس کو یعنی ایک طرح اس کی انسلٹ کی جائے، اس کو حقیر جانا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپس میں فیاضی اور ایثار کا جو قربانی کا جو سبق ہے نا اس کو نہ بھولو. عورت یا اس کے ولی کی طرف سے یہی فیاضی کافی ہے کہ وہ خاوند کو وہ آدھا حق میں بھی معاف کر دے. اگر حق میں پورا ہوگا تو وہ آدھا ہوگا. یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ میں آپ کو پھر کر دیتی ہوں اس کو بھی اس آیت کو کر لوں پورا تو اس کو بھی کر لیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ احسان کرنے والوں پر نا حقاً المحسنین، کہ جو یہ اگر کریں گے تو احسان کے درجے پر یہ کام کریں گے۔ اگلی آیت کو لے لیتے ہیں کہ یہی مضمون اس میں بھی چل رہا ہے۔ وَإِن، اور اگر طَلَقْتُمُوهُنَّ طلاق دے دو تم انہیں، من قبل اس سے پہلے، ان کے تمسوہن تم نے چھوا انہیں، تم نے چھوا انہیں، وقت اور تحقیق، فرد تم مقرر کر دیا تھا تم نے، لہنہ ان کے لیے، فریدتاً کوئی مہر، فنصف تو آدھا ہے، ماں اس کا جو فرد تم مقرر کر چکے تم، اللہ مگر، ان یہ کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا عفو معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدی جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے۔ اب اس سے دو مراد آ جاتی ہیں، ولی بھی آ جاتا ہے لیکن راجح رائے کہ نکاح کا اختیار آدمی کے، یعنی آدمی پورا ہی، یعنی وہ آدھا نہیں پورا ہی دے دے، وہ ان اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو، اقربو زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا اور نہ تنسا ول اور تم بولو، الفضلہ احسان کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر آئے میں 230 آئی تھنک 237 پہ آئے ہوں گے۔ تو تو اب حق مہر کی مختلف صورتیں ہیں، مہر مثل بھی ہوتا ہے۔ متعلقہ عورت کے حق میں مہر کی ادائیگی کا سلسلہ نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی 4 ممکنہ صورتیں بتائی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، نہ مہر مقرر تھا اور نہ صحبت ہوئی، نمبر یہ ہے۔ نمبر 2، یہ سینیریو کہ مہر مقرر ہو چکا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی۔ ان دونوں صورتوں کا حکم ان 2 آیات کے اندر آیا ہوا ہے۔ نمبر 3 ہوتا ہے مہر بھی مقرر ہو اور صحبت بھی ہو چکی ہو، تو یہ سب سے عام صورت ہے۔ اس صورت میں مہر پورا دینا ہوگا، مہر جو ہے۔ نمبر 4، چوتھی صورت کیا ہے؟ مہر مقرر نہیں ہوا تھا مگر صحبت ہو چکی تھی۔ اس صورت میں میرے مثل، یعنی اس وقت کی عورتوں کا، اس کی بہنوں کا، اس کی کزن کا، جو عام دستور کے مطابق لوگ مہر مقرر کرتے ہیں، اتنا مہر سمجھا جائے گا۔ بیوہ کے لیے بھی یہ 4 صورتوں میں ممکن ہے مگر اس کے احکام میں اختلاف ہے، یہ کہ مہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہو، مرنے والے خاوند نے صحبت کی ہو یا نہ ہو، عورت کو بہرحال پورا مہر ملے گا۔ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، صحبت نہیں ہوئی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کو پورا حق مہر ملے گا بیوہ کو۔ اگر مہر مقرر تھا تو اتنا ملے گا، اور مقرر نہیں ہوا تو میرے مثل ملے گا۔ اس کے لیے آپ کو حدیث بتاتی ہوں۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا گیا، جس نے کسی عورت سے نکاح کیا، نہ حق مہر مقرر ہوا اور نہ ہی صحبت کر سکا، تو اس کی وفات ہو گئی۔ ابن مسعود نے اسے جواب دیا کہ اسے اس کے خاندان کی عورتوں کے مثل مہر دیا جائے گا، جیسے ان کی خاندان کی باقی عورتوں کا مہر ہوتا ہے، اس کے مانند، اس جیسا، نہ کم نہ زیادہ، اور اس عورت پر عدت بھی ہے اور وراثت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ یہ سن کر معقل بن سنان نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے خاندان کی عورت بروہ بنت واشق کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ تو آپ کو اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اس کو یعنی کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی چیز دی جائے گی، خیرات سمجھ کر نہیں دی جائے گی، اور اگر حق مہر مقرر تھا تو آدھا دیا جائے گا۔ یا پھر اس میں آیا، یا وہ شخص درگزر کر لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یہ گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے کھول سکتا ہے، عورت از خود طلاق نہیں دے سکتی، نہ لے سکتی، لہٰذا مردوں کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اس معاملے میں کھلے دل سے، فراخ دلی سے کام کرے، وَأَنْتَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم مرد درگزر کرو تو یہ تقوی کے قریب تر ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپ نے مابین احسان کرنا مت بھولو۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان ایک کو دوسرے پر جو فضیلت ہے اس کو مت بھولو، یعنی اللہ نے جو فضیلت تم مردوں کو عورتوں پر دی ہے اس کو
मत भूलो, चुनाचे तुम्हारा तर्ज अमल भी ऐसा होना चाहिए कि तुम अपने बड़े होने के हिसाब से इनके साथ नरमी करो और इनको ज्यादा दो। तुमने इनका जितना भी मेहर मुकर्रर किया था वो निसफ के बजाय पूरा दे दो और इन्हें मारूफ तरीके से इज्जत और तकरीम के साथ रुखसत करो। इन अल्लाह बिमा तामलून बसीर, और यकीनन जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला इसको खूब अच्छी तरह जानता है। अब अगली आयत में आगे आयत नंबर 238 पे आए। वहाफिजू, और हिफाजत करो अला सलावाते, सब नमाजों की, वसलाते, और नमाज अलवुस्ता दरमियानी, वकूमू, और खड़े हो जाओ, लिल्लाह अल्लाह के लिए, कानितीन फर्मा बरदार होकर। अब देखें, पिछले हमारा आज चौथा वीक है, तलाक के ऊपर बातचीत चल रही है, इसी किसी को डिटेल के साथ अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। तो ये तलाक, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसके दरमियान नमाजों की बात कहाँ से आ गई? एकदम से अल्लाह ताला नमाज, और वो भी नमाज जो वुस्ता, ये से मुराद जो है ये सलातुल असर है, तो वो अल्लाह ताला इसको एकदम क्यों ले आया है? कहते हैं आयली मसाइल के दरमियान जो मुशारती मसाइल होते हैं, खानदानी मसाइल होते हैं ना, उसमें ये दो आयात अगली भी आई है, इनकी गालबत हिकमत ये है कि ऐसे मुआशरती मसाइल को एहसान के साथ, खूबसूरती के साथ अंजाम दिया जाए, जो कि तकवे की जरूरत है। और अमूमन क्या होता है, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं इस सिलसिले में, तो नमाज, खासकर असर की नमाज का टाइम भी थोड़ा होता है और सबसे मसरूफ वक्त में वो होती है, तो वो नमाजें क्या होता है मौखर होती रहती है या लोगों की मिस हो जाती हैं। तो इसलिए नमाजों की बात इसमें आ गई है। हर नमाज को अपने वक्त पर पूरी शरायत, अदाब के साथ, सुन्नत के साथ अदा करना चाहिए। तो नमाज वुस्ता से मुराद नमाज असर है। इसकी ताकीद मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा खंदक के दिन फरमाया था, इन काफरों ने मुझे दरमियानी नमाज नहीं पढ़ने दी हत्ता कि सूरज गरूब हो गया, अल्लाह इनकी कब्रों और घरों को आग से भर दे। ये बुखारी की हदीस है, आपने उनको ये बददुआ दी थी। फिर एक और इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला बिन मसूद दोनों से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल वुस्ता नमाज असर है। ये तिरमिजी की हदीस थी। एक और अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कि आपने फरमाया जिसकी असर की नमाज कज़ा हो गई इसका घर बार, माल व असबाब सब लुट गया। ये बुखारी की हदीस थी। और बिलखसूस इस नमाज की ताकीद इसलिए फरमाई कि दुनियावी मशागल के लिहाज से ये वक्त बहुत ही अहम होता है, बहुत कम होता है। और अमूमन ये वक्त होता है लोग जॉब से घरों की तरफ वापस आ रहे होते हैं, उनकी नमाज रह जाती है। जो कारोबारी हजरात होते हैं वो क्योंकि दिन का आखिरी वक्त होता है, थके हुए होते हैं, तो उस सिलसिले में भी वो क्योंकि लोग जॉब से वापस आ रहे हैं तो शॉपिंग कर रहे हैं, घर के लिए चीजें ले रहे हैं। उस जमाने आजकल तो स्टोर्स बन चुके हैं ना, औरतें ग्रोसरी करती हैं। अब वो जमाना ले लें जब मंडियां लगती थी, आदमी आ रहे हैं रास्ते में सब्जियां, फ्रूट, दालें, चीजें खरीद रहे हैं, तो वो यानी वो वाला वक्त आप रखें तो उसमें आएगी। तो अभी भी ये वक्त जो होता है डिले ही होता रहता है, तो उस नमाज को डिले नहीं करना चाहिए। नमाज में बादब खड़े होने का हुक्म है, यानी अल्लाह के हजूर आजिज़ी और अदब के साथ खड़ा हो जाए, ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं की जाए। तो अमूमन नमाज में लोग मूव होते रहते हैं ना। सिर्फ इमाम शाफी के मुताबिक तीन तीन हरकतें कर सकते हैं। कोई दुपट्टा ठीक कर लिया, खारिश आ रही थी, या बच्चा किसी का है तो बच्चे को उठाने की, रखने की वो इजाजत है। यानी नमाज को तोड़ देने वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। खामखा हाथों को हरकत देना, हिलाते रहना, हंसना, बातचीत करना, या नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरी नजरें जो हैं आपके सामने घर में क्या हो रहा है, आप कौन आ रहा है उनके ऊपर रखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैद बिन अरकम से रिवायत है रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि हम नमाज में बातें कर लिया करते थे पहले पहले जब ये आयत नाजुल हुई। तो मुस्लिम की रिवायत में इजाफा है कि ये आयत नाजुल होने के बाद हमें हुक्म दिया गया कि चुपचाप सुकून से खड़े और बातें करने से मना किया गया। मुस्लिम की हदीस है। यानी पहले ऐसा था कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा, कोई आता है सलाम करता है तो सलाम का जवाब दे देते थे। सैयदना जाबिर बिन समरा कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरा नमाज पढ़ते थे, नमाज के आखिर में दाएं बाएं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हुए हाथ से इशारा भी करते थे। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग अपने हाथ से इस तरह इशारा करते हो जैसे शरीर घोड़ों की दुमें हलती हैं, तुम्हें इतना ही काफी है। तुम कांधे में अपनी रानों पर हाथ रखे हुए दाएं बाएं मोड़कर अस्सलाम रहमतुल्लाह कह दिया करो। इसमें फिर नमाज पढ़ रहे जमात से सफ दुरुस्त करनी चाहिए। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पास तशरीफ लाए, फरमाया तुमको इस तरह हाथ उठाते देख रहा हूँ जैसे शरीर घोड़े की दुम में हलती है, तुम लोग नमाज में कोई हरकत ना किया करें। तो जब नमाज पढ़ लें जमात
سے پڑھ رہے ہوں تو جو صف میں یعنی پاؤں سے پاؤں شولڈر سے شولڈر ملنا چاہیے. نماز کے دوران کون کون سے کام کرنا جائز یا ضروری ہے؟ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن عوف کے لوگوں کے درمیان صلح کرانے گئے. زور کا وقت ہو گیا تو ابوبکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کر دی. اتنے میں آپ بھی پہنچ گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہوئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تالی بجائی جس سے ابوبکر صدیق متوجہ ہوئے اور پیچھے کی طرف دیکھا. تو آپ کو پتا ہے نا امام سے کوئی غلطی ہو تو آدمی جو ہے وہ آئی تھنک اللہ اکبر کہتے ہیں، عورت تالی بجاتی ہے کہ عورت کی آواز نہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا، لیکن ابوبکر صدیق نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا. پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. پھر نماز کے بعد فرمایا کہ تالی بجانا عورتوں کے لیے، مرد جو ہے اللہ اکبر نہیں سبحان اللہ کہا کریں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہو، نمازی اپنے سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھے تو وہ کپڑا بچا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، تہجد کی نماز ہے، میں اپنے پاؤں لمبے کیے ہوئے ہوتی تو سجدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی. پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں لمبے کر لیتی. اس سے کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے بیڈ روم اتنے چھوٹے ہوتے تھے، اتنے چھوٹے. آپ سوچتے وہ حجرے تھے چھوٹے چھوٹے نا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اب یہ 3 قبروں کی جگہ بنی ہوئی ہے. ایک دفعہ ابن عباس اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رات گزاری. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. انہی کے رسول اللہ علیہ وسلم کی باری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے، وضو کیا، نماز میں کھڑے ہو گئے. یہ دیکھ کر کہ ابن عباس نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ جا کر بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز میں شامل ہو گئے. آپ کو پتا ہے جب ایک ہی امام وہ بندہ ہو تو جب اس کے ساتھ دوسرا نماز پڑھتا ہے تو وہ دائیں طرف آئے گا تھوڑا سا پیچھے. تو یہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے. رسول اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر دائیں کان کو مروڑا، پھر انہیں پکڑ کر پیچھے کی طرف سے اپنے دائیں جانب کر لیا. یہ بھی بخاری کی حدیث تھی. اگر نفلی نماز کے دوران والدہ یا والد پکارے تو نماز توڑ کر ان کی بات سننا چاہیے. جریج کا آپ کو واقعہ یاد ہے؟ 3 بچے بولے تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے، ایک جریج کا اور ایک جو سورت بروج میں آتا ہے اس بچے کا واقعہ. تو ان کی والدہ نے ان کو، یہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، والدہ ان کو بلاتی رہی، انہوں نے نماز نہیں توڑی. تو والدہ نے بدوا دی تھی کہ تو کسی فاشا عورت کا چہرہ دیکھی. تو وہاں ایک عورت تھی کسی اور سے پریگنٹ ہوئی تھی، اس نے آ کے ان کے ذمہ لگا دیا کہ یہ اس کا بچہ ہے نا. تو پھر اس بچے نے بول کر بتایا تھا کہ میرا بچہ میرا فادر کون ہے. تو اس میں ہم ایک اور تھا یہ روایت ہے کہ ایک صحابی ابو برزہ اسلمی اپنے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں سنبھالے نماز پڑھنے لگے. گھوڑا لگام کھینچنے لگا. یہ آپ کو پتا ہے یہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورۃ کہف جو جمعے کو پڑھتے ہیں وہ پڑھ رہے تھے. یہ دیکھ کر اچھا یہ ایک اور یہ وہ جو اس کا وہ فرشتے آ گئے تھے. یہ الگ حدیث ہے. ایک صحابی ابو برزہ اسلمی اپنے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں سنبھالے نماز پڑھنے لگے. گھوڑا لگام کھینچنے لگا. ابو برزہ بھی ساتھ ساتھ پیچھے چلتے گئے. یہ دیکھ کر ایک خارجی کہنے لگا یا اللہ بوڑھے کا ستیہ ناس کر. جب ابو برزہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس خارجی سے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7-8 جہاد کیے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر آسانی کیا کرتے تھے اور مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں وہاں چلا جاؤ اور میں مصیبت میں پڑ جاؤں. یہی بات بچے کے لیے بھی ہے کہ اگر بچہ آپ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ کسی طرح دور نکل کے، خاص کر اگر آپ عمرے پہ گئی ہوئی ہیں تو بچہ اتنی حج پہ گئی ہوئی بچہ گم جائے گا تو ایسی میں ماں جا کے اپنے بچے کو اپنے پاس لا سکتی ہے. دین میں آسانی ہے. ابن انس بن مالک کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اسے لمبا کروں، پھر مجھے کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں کے دل پر کیسی چوٹ پڑتی ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث تھی. ابو قتادہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس سال میں آئے کہ آپ نے اپنی نواسی امامہ بنت ابن العاص یعنی زینب کی بیٹی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی. جب رکوع کر
کرتے تو امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے، جب سجدے سے فارغ ہوتے کھڑے ہوتے تو اسے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو اس سے نماز، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے ساتھ یہ باتیں ساری ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ فَإِن پھر اگر خف تم خوف ہو تمہیں فرجالن تو پیدل پڑھ لو، او یا رکبانن سوار ہو کر، فَإِذَا پھر جب آمن تم امن میں آ جاؤ تم فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تمہیں، ماں جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون تم جانتے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، سفر میں بھی نہیں ہے، اور خاص کر جنگ لگی ہو اور اس طرح کے حالات ہوں تو وہاں پر بھی نماز معاف نہیں۔ اگر دشمن پیچھا کر رہا ہے اور آپ رک کر تمام شرائط اور آداب کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے سر پر پہنچ جائے گا، یا آپ نے کہیں جا کر فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو آپ نماز کے لیے رک جائیں اور مطلوبہ ہدف جو ہے وہ حاصل نہ کریں جو عام آداب اور سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ خطرے کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، آپ پیدل ہوں سوار ہوں، جس حالت میں ہوں، نماز کا وقت آ جائے تو آپ نماز پڑھ لیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے نماز معاف نہیں ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں آ جاؤ، خطرہ دور ہو جائے، امن کی حالت ہو گئی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پھر اللہ کو یاد کرو جیسے تمہیں اس نے سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ امت کو نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور حکم دیا ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کا یہ طریقہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ روایات سے ثابت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں اور دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور بتا دیا کہ نمازوں کا وقت ان اوقات کے درمیان ہے، یعنی اول وقت اور آخری وقت اور ان کے درمیان۔ چنانچہ نماز کے معاملے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے معلم حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے معلم ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی۔ اگلی بھی دعا آیت کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ رکوع ختم ہو جائے، کوئی کوسچن ہو تو اس کو بعد میں ہم کر لیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں وصیتاً وصیت کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ پہنچانے کے، الحول 1 سال تک، غیر بغیر اخراج نکالنے کے، فإن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں، جناحہ کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں معروف ہے بھلے طریقے سے، واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تھوڑی تفسیر پچھلی آیت کے ساتھ 238 یا 237 تھی، اس میں بھی ہو گئی ہے کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہے، تلاوت ہے لیکن اس کے اوپر اب حکم نہیں ہے۔ اب عورتوں کی جو عدت ہے وہ عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ تو اس میں اس وقت یہ ہوتا تھا، مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا، اس کی 4 بیویاں جن سے ایک کے یہاں اولاد ہے، باقی 3 اس کی اولاد جو ہے ستیلی مائیں، اب یہ اولاد سکی ماں کو تو اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کریں گی، باقی 3 کو خواہ مخواہ کی ذمہ داری سمجھے گی۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ان بیواؤں کو فوراً گھر سے نکال دو، بلکہ کہ وہ اپنا راستہ لیں، جس سے تمہاری شادی تھی وہ تو فوت ہو گیا، بلکہ 1 سال کے لیے گھر سے نہ نکالا جائے، ان کا نان نفقہ دیا جائے۔ ان آیات کے نزول تک قانون وراثت ابھی نہیں آیا تھا، لہذا بیواؤں کے بارے میں وصیت کا عبوری حکم دیا گیا، جیسا کہ بعد میں پھر والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کا حکم تھا۔ سورۃ النساء میں جب وراثت کا قانون نازل ہوا تو اس میں والدین کا حق بھی ہے، شوہر کی وفات کے صورت میں بیوی کا بھی حق وصیت میں وراثت میں رکھا گیا ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ اب یہ آیت جو ہے منسوخ ہے۔ پھر خرجنا فلا جناح، اس میں پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے حق میں معروف طریقے سے کرے۔ اگر کوئی عورت عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر کے کہیں گھر بسانا چاہے تو تم میں سے سال بھر کے لیے روک نہیں سکتے، وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر جو بھی فیصلہ کرے اس کی وہ خود مختار ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور جاننے والا ہے۔ وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کو متاع فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً حق کے، علی المتقین متقی لوگوں پر۔ اگلی آیت کو بھی لے لیتے ہیں، کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیات کو، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم خوب جان سکو۔
अब देखें इसमें मुतल्लिका औरतों को दे दिलाकर रुखसत करने का हुक्म 236 आयत में भी आया था कि उनको कुछ ना कुछ दे दो अगर हक में नहीं मुकर्रर किया हुआ है। अब यहाँ निकाह, तलाक, इद्दत, रज़ायत वगैरह जो मशर्ती ज़िंदगी के मसाइल हैं इसमें अल्लाह ताला खोल कर अल्लाह ताला ने बताए हैं, तो अल्लाह ताला इसमें फरमा रहा है कि इनमें अल्लाह ताला के अहकामात का ख्याल रखा जाए और ये हिदायत इद्दत के वक्त तक के लिए, इसके बाद नहीं है। ये जो आया था हक्कन वलिल मुतल्लक़ात मताउन बिल मारूफ है हक्कन अलल मुत्तकीन, तो ये हदायत इद्दत के वक्त तक के लिए, इसके बाद नहीं। इस मामले में यानी जो कोर्ट फैसला जो होगी जिस इलाके में भी होंगे तो वो अपना उसके मुताबिक करेंगे। कोई मुसलमान अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे वो तो वो बीवी अगर तो दूसरी शादी कर ले तब तो बात दूसरी है, वरना जब तक वो जिंदा रहेगी इसका नान नफका तलाक देने वाले के जिम्मा रहेगा। ये कुछ कंट्रीज में होता है, कुछ उन्होंने इस तरह के असूल बनाए हुए हैं। तो इस्लाम ने ना इसका एक दरमियानी रास्ता दिया है। और अल्लाह ताला ने ये सारी बता वाज़ह करके अल्लाह ताला ने बता दी है। अपने अहकामात कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति लअल्लकुम ताक़िलून, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयत को वाज़ह करके बयान करता है ताकि तुम इसको खूब अच्छी तरह समझ लो। तो ये आखिरी आयत में कज़ालिक युबय्यिनुल्लाह का टुकड़ा जो है इसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि जितनी भी आया तलाक के सिलसिले में हमने जितने भी पढ़े, जितने असूल थे, जो भी फिकी मसले थे, इनके ऊपर यानी पूरी तरह समझा जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए। यहाँ पे हमारा आज का सबक कंप्लीट होता है। अल्लाह ताला हमने जो पढ़ा अल्लाह ताला कबूल फरमाए, गलती कमी बेशी होगी तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। आप सबका बैठना पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए, अपनी रहमत बरकतें अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।